बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों की बात है। शहर हुर्रान में एक तुर्की ताजर रहता था। ये बहुत मालदार था। इसके पास अंगूर, अनार और सेब के बड़े बड़े बाग थे। शानदार कोठियां थी, दौलत की रेल पेल थी। ऐशो इशरत, आराम की कौन सी चीज थी जो इसके पास न थी। लोग इसको देखकर इसकी जिंदगी पर रश्क करते, लेकिन एक फिक्र थी जो इसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बात ये थी कि उसकी एक नौजवान लड़की थी, बड़ी ही खूबसूरत, नेक और सलीका वाली। अदब, तहजीब, इल्म, हुनर और दीनदारी, सब ही खूबियां अल्लाह ने उसे दे रखी थी। घर घर से उसके लिए पैगाम आए, क्योंकि ये ताजर एक ऊंचे शरीफ खानदान का आदमी था और फिर अल्लाह ताला ने मालो दौलत भी दे रखा था। तबीयत में नेकी और भलाई भी थी। इसीलिए हर एक चाहता था कि वो उसकी बेटी को ब्याह कर लाए, लेकिन तुर्की ताजर का दिल किसी भी लड़के के लिए न टिकता। इस ताजर के एक बाग की देखभाल जो साहिब करते थे, उनका नाम मुबारक था। बड़े ही नेक और दीनदार आदमी थे। ताजर के दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत थी और अपने काम के मामले में वो उन पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन इत्तेफाक से तुर्की ताजर अपने बाग में गया। मुबारक वहां अपने काम में लगे हुए थे। मालिक को देखकर झट आए, सलाम किया और बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद मालिक ने कहा, मियाँ मुबारक, जाओ एक मीठा सा अनार तोड़ लाओ। मुबारक बाग में गए और एक खूबसूरत बड़ा सा अनार तोड़ लाए। मालिक ने तोड़ा और चंद दाने मुंह में डाले। अरे ये तो बहुत खट्टा है, तुम कैसा अनार तोड़ कर लाए? मालिक ने खफा होकर कहा। हजूर और तोड़ लाऊं? मुबारक ने कहा। मालिक ने कहा, हाँ जाओ, जरा मीठा सा तोड़ कर लाओ। इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हें ये ना मालूम हुआ कि किस पेड़ के अनार मीठे हैं? मुबारक कहने लगे, हजूर मुझे कैसे मालूम होता? मुझे आपने खट्टे मीठे अनार चखने के लिए तो नहीं मुकर्रर किया। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि बाग की देखभाल करूं। मुझे इससे क्या मतलब कि किस पेड़ के अनार मीठे हैं और किसके खट्टे। मुबारक की ये बात सुनकर मालिक बहुत खुश हुआ। दिल ही दिल में कहने लगा, मुबारक कैसा दयानतदार इंसान है। ये तो आदमी नहीं फरिश्ता लगता है। भला ऐसे लोगों का काम बाग की हिफाजत है। ये शख्स तो इस लायक है कि हर वक्त मेरे साथ रहे, हर काम में इससे मशवरा करके करूं और इसकी सोहबत में रहकर भलाई और नेकी सीखूं। ये सोचकर उसने मुबारक से कहा, भाई तुम मेरे साथ कोठी पर चलो। आज से तुम वहीं कोठी में मेरे साथ रहना। बाग की हिफाजत के लिए किसी और आदमी को मुकर्रर कर दिया जाएगा। मुबारक खुशी खुशी अपने मालिक के साथ कोठी पर पहुंचे और आराम से रहने लगे। मालिक भी अक्सर आकर मुबारक की अच्छी सोबत में बैठता, दीन और इस्लाम की बातें होती, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनता और खुश रहता। एक दिन मुबारक ने देखा मालिक कुछ सोच रहा है, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी फिक्र लाहक हो। मुबारक कहने लगे, आज आप बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। मालिक ने कहा, बेशुमार पैगाम हैं, किससे इकरार करूं और किससे इनकार करूं। इसी फिक्र में दिन रात खुलता हूं और कोई फैसला नहीं कर पाता। मुबारक कहने लगे, बेशक ये फिक्र की बात है। जवान लड़की जब घर में हो तो माँ बाप को फिक्र होती है। अगर मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो जिंदगी भर सुख और चैन है, और किसी बुरे से खुदा न खास्ता पाला पड़ जाए तो जिंदगी भर का रोना है। देखिए, जहाँ तक इस्लाम से पहले लोगों का ताल्लुक है, ये लोग इज्जत, शोहरत और खानदानी बढ़ाई ढूंढते थे। यहूदी माल पर जान चढ़कते थे। ईसाई खूबसूरती और हुस्न तलाश करते थे। लेकिन मुसलमानों को प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि तुम रिश्ता करते वक्त हमेशा नेकी और दीनदारी को देखना। मालिक ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, मुबारक भाई, अल्लाह की कसम, तुमने मेरा सारा गम धो दिया, जैसे अब तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं। ताजर खुशी खुशी घर पहुंचा, बीवी को सारा किस्सा सुनाया। वो भी खुश हुई और मुबारक की नेकी और सूझबूझ की तारीफ करने लगी। तुर्की ताजर ने मौका मुनासिब पाकर बीवी से कहा, फिर हम क्यों ना अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुबारक से कर दें। बीवी चिल्लाई, क्या कहा? घर के नौकर से, गुलाम से हम अपनी बेटी की शादी कर दें? दुनिया क्या कहेगी?
تاجر کہنے لگا، کیا حرج ہے اگر نوکر ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی اور دینداری کو دیکھو، اللہ کی قسم مجھے تو اس کسوٹی کے لحاظ سے پورے شہر حران میں مبارک سے زیادہ نیک اور دیندار نظر کوئی نہیں آتا۔ بڑا ہی سمجھدار اور دیندار آدمی ہے۔ اگر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کا کہنا ماننے میں بھلائی ہے تو ہمیں دنیا سے بے فکر ہو کر اپنے جگر گوشے کو مبارک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ شوہر کا یہ عزم دیکھ کر اور سیدھی اور سچی بات سن کر بیوی بھی دل سے راضی ہو گئی اور حران کے رئیس کی اس چاند سی بیٹی کی شادی ایک ایسے غریب سے رچائی گئی جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ تھا، نہ کوئی گھر، نہ کسی اونچے خاندان سے تعلق۔ اس کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو ایمان و اسلام کی، نیکی و تقوی کی۔ مبارک کی شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ مبارک جیسے خود نیک تھے ویسے ہی ان کی بیوی بھی ہزاروں لاکھوں میں ایک تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا دیا۔ ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ترکی کے اس تاجر کا انتقال ہو گیا اور اس تاجر کی دولت کا بہت بڑا حصہ عبداللہ کے والد حضرت مبارک کو ملا۔ یہ ساری دولت حضرت عبداللہ کے کام آئی۔ نیک ماں باپ نے حضرت عبداللہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شروع ہی سے انتہائی شفقت و محبت سے ان کی پرورش کی، دین و اخلاق کی باتیں سکھائی، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی، قرآن مجید سمجھا سمجھا کر پڑھایا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی اور ہر طرح ایک بھلا انسان بنانے کی کوشش کی۔ ماں باپ خود نیک تھے اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا بھی دنیا میں نیک بن کر چمکے، لیکن شروع میں ان کی تمام کوششیں بیکار گئی۔ عبداللہ دن رات کھیل کود میں مست رہتے، ہر کام میں لاپرواہی برتتے، ہر وقت برائیوں میں پھنسے رہتے۔ گانا بجانا، عیش اڑانا ہی ان کا دن رات کا محبوب مشغلہ تھا، اور جوانی میں تو یار دوستوں کے ساتھ پینا پلانا بھی شروع ہو گیا۔ رات رات بھر دوستوں کی محفلیں جمی رہتی، ستار بجتے، گانا ہوتا، شراب کا دور چلتا۔ حضرت عبداللہ کی یہ گھناؤنی زندگی دیکھ کر ماں باپ کی بری حالت تھی، نہ کھانا اچھا لگتا تھا نہ پینا، اندر ہی اندر کڑھتے اور روتے۔ بیٹے کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا تھا، لیکن انسان کے بس میں کیا ہے، دلوں کو پھیرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب بھی جو ان سے بن پاتا وہ کرتے، نظریں مانتے، دعائیں کرتے، اللہ سے رو رو کر فریاد کرتے، صدقے دیتے۔ ایک بار عبداللہ کے سارے یار دوست جمع تھے، گانے بجانے کی محفل خوب گرم تھی، شراب کا دور پر دور چل رہا تھا، ہر ایک نشے میں مست تھا۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت باغ ہے اور ایک ٹہنی پر ایک پیاری چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی سریلی میٹھی آواز میں قرآن شریف کی یہ آیت پڑھ رہی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ابھی تک وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کا ذکر سن کر مومنوں کے دل لرز جائیں اور نرم پڑ جائیں؟ حضرت عبداللہ گھبرائے ہوئے اٹھے، ان کی زبان پر یہ بول جاری تھے، اللہ تعالیٰ وہ گھڑی آ گئی ہے۔ اٹھے، شراب کی بوتلیں پٹک دی، چنگ و ستار چور کر دیے، رنگین کپڑے پھاڑ ڈالے، غسل کر کے سچے دل سے توبہ کی، اللہ سے پکا عہد کیا کہ اب تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، پھر کبھی کسی برائی کے قریب نہ پھٹکے، اور گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے گویا کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ سچ ہے، توبہ ہی ایسی چیز ہے، اگر آدمی سچے دل سے اللہ سے عہد کر لے اور برائیوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مدد فرماتا ہے اور نیکی کی راہ سجاتا ہے۔ پھر نیکی کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور برائی پر جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑنا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ رات رات بھر گناہوں میں لت پت رہتے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے اور ہر ایک کو ان کی زندگی سے گھن آتی، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور اپنے اللہ سے پختہ ارادہ کیا
کہ اب جیتے جی کبھی برائی کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، تو اللہ کی رحمت نے ان کا ہاتھ پکڑا نیکی کی راہ پر لگایا اور وہ ایسے نیکوں کے نیک بنے کہ اپنے زمانے کے تمام علماء نے ان کو اپنا سردار مانا، حدیث کے امام کہلائے، اور آج تک دنیا ان کی نیکی اور علم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ تو اتنے علوم مرتب ہوئے تھے، نہ سائنس کی تحقیقات سامنے آئی تھی، نہ اتنے فنون ایجاد ہوئے تھے، نہ باقاعدہ اسکول اور کالجز تھے، نہ کوئی یونیورسٹیز تھی۔ بس جگہ جگہ دین کے کچھ علماء تھے جو قرآن و حدیث کے ماہر تھے، دین کا گہرا علم رکھتے تھے اور بغیر کچھ فیس لیے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے۔ دور دور سے طالب علم سفر کر کے ان کے پاس پہنچتے، ان کی صحبت میں رہتے اور ان سے علم حاصل کرتے۔ اس زمانے میں علم نہ تو دولت کمانے کے لیے تھا، نہ ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لوگ اپنے شوق سے پڑھتے، اپنی دولت لوٹا کر علم سیکھتے اور پھر پوری بے نیازی کے ساتھ بغیر کسی طلب کے دوسروں کو سکھاتے۔ دوسروں تک دین پہنچانا اور دین کی باتیں سکھانا اپنا دینی فریضہ سمجھتے۔ جب حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی تو ان کی زندگی میں ایک پاکیزہ انقلاب برپا ہوا۔ انہوں نے ہر طرف سے منہ پھیر کر پوری یکسوئی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ پھر تو ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ اپنا سب کچھ علم کی راہ میں لٹا دیا۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے کاروبار کے لیے ان کو 50,000 درہم دیے۔ حضرت نے وہ رقم لی اور سفر پر چل دیے۔ دور دور ملکوں کے سفر کیے، بڑے بڑے عالموں کی خدمت میں پہنچے، ان سے فیض حاصل کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفتر جمع کر کے گھر واپس آئے۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کی آمد کی خبر سن کر استقبال کے لیے گئے۔ پوچھا، کہو بیٹا، تجارتی سفر کیسا رہا؟ کیا کچھ کمایا؟ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان اور سنجیدگی سے جواب دیا، ابا جان، اللہ کا شکر ہے میں نے بہت کچھ کمایا۔ لوگ تو ایسی تجارتوں میں رقم لگاتے ہیں جن کا نفع بس اس دنیا کی زندگی میں ملتا ہے، لیکن میں نے اپنی رقم ایک ایسی تجارت میں لگائی ہے جس کا فائدہ مجھے دونوں جہانوں میں ملے گا۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پوچھا، وہ کون سی تجارت ہے جس کا نفع تمہیں دونوں جہانوں میں ملے گا؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کما کر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ نے حدیث کے دفتروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ دونوں جہاں میں نفع دینے والا مال، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا خزانہ۔ میں نے اسی خزانے کو حاصل کرنے میں اپنی ساری دولت لگا دی۔ حضرت مبارک کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تہنے لگے اور اٹھے اور بیٹے کو گلے لگایا، دعائیں دی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹے کو گھر لے گئے اور 30,000 کی اور رقم دے کر کہا، بیٹے یہ لو، اور اگر تمہاری کامیاب تجارت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے پورا کر لو، اللہ تمہاری تجارت میں مزید برکت عطا کرے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا بیان ہے کہ میں نے 4,000 استادوں سے علم حاصل کیا۔ ظاہر ہے یہ 4,000 استاد کسی ایک شہر میں تو ہوں گے نہیں۔ ان سب کے پاس پہنچنے کے لیے آپ نے طویل سفر کیے ہوں گے اور سالوں مشقتیں برداشت کی ہوں گی۔ شہرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت بھی ایسی بخشی کہ جہاں جاتے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے، عقیدت و محبت سے آپ کی راہ میں آنکھیں بچھاتے اور آپ سے مل کر ایمان میں تازگی محسوس کرتے۔ ایک مرتبہ آپ شہر رکا تشریف لے گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی وہاں موجود تھے۔ شہر میں ہر طرف آپ کے آنے کا چرچا تھا، استقبال کی تیاریاں تھیں، لوگ جوک در جوک آپ کو دیکھنے اور آپ کے دیدار کے لیے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ہر طرف خوشی اور مسرت سے لوگوں کے چہرے دمک رہے تھے۔ شاہی بالا خانے پر ہارون الرشید کی ایک لونڈی بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، بہت حیران ہوئی۔ کہنے لگی، آخر یہ ایسا کون سا شخص ہے جس کو دیکھنے اور جس کو ملنے کے لیے تمام لوگ بےتاب دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا، لوگوں نے بتایا، مشرق و مغرب کے عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے یہ مخلوق دوڑی چلی آ رہی ہے۔ کہنے لگی، سچی بادشاہی تو حضرت عبداللہ ہی کو حاصل ہے۔ لوگ اپنے جذبہ اور شوق سے کیسے کھنچے چلے آ رہے ہیں؟ بھلا ہارون کی بھی کوئی بادشاہی ہے کہ لوگ فوج اور ڈنڈے کے زور سے لائے جاتے ہیں اور سزا کے ڈر سے جمع ہو جاتے ہیں؟
حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے ماہر تھے۔ نبی علیہ السلام کے مزاج اور دین کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صحیح دینداری کیا ہے۔ ایک بار آپ حج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ سفر میں ایک مقام پر ایک لڑکی کو دیکھا کہ کوڑے پر سے کچھ اٹھا رہی ہے۔ ذرا اور قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں بیچاری ایک مری ہوئی چڑیا کو جلدی جلدی ایک چھیتڑے میں لپیٹ رہی ہے۔ حضرت وہیں رک گئے اور حیران و پریشان اس غریب بچی سے پوچھا، بیٹی تم اس مردار چڑیا کا کیا کرو گی؟ اور اپنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آگے روندی ہوئی آواز میں بولی، چچا میاں، ہمارے ابا کو کچھ ظالموں نے قتل کر دیا، ہمارا سب مال چھین لیا اور ساری جائیداد اٹھا لی۔ اب میں ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اب ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ پہننے کے لیے۔ کئی وقت ہم پر ایسے گزر جاتے ہیں، اس وقت بھی ہم 6 وقت کے فاقے سے ہیں۔ بھیا گھر میں بھوک سے نہ ڈال پڑا ہے، میں باہر نکلی کہ شاید کچھ مل جائے، یہاں آئی تو یہ مردار چڑیا پڑی ملی۔ ہمارے لیے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے فاقہ کی ماری بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت کا دل بھر آیا، بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود بھی رونے لگے۔ اپنے خزانچی سے پوچھا، اس وقت تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ خزانچی بولا، حضرت 1000 اشرفیاں ہیں۔ میرے خیال میں واپس اپنے شہر پہنچنے کے لیے 20 اشرفیاں کافی ہوں گی، حضرت نے بولا۔ خزانچی کہنے لگا، جی ہاں، 20 اشرفیاں گھر تک پہنچنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ تو پھر تم 20 اشرفیاں رکھ لو اور باقی ساری رقم اس لڑکی کے حوالے کر دو، ہم اس سال حج کو نہیں جائیں گے، یہ حج کعبہ کے حج سے بھی زیادہ بڑا ہے، حضرت نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ خزانچی نے ساری رقم لڑکی کے حوالے کر دی۔ غم اور فاقہ سے کملایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئی حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خزانچی سے فرمایا، چلو اب یہیں سے گھر کو واپس چلیں، اللہ نے یہیں ہمارا حج قبول فرما لیا۔ کفر و شرک کا زور توڑنے اور اسلام پھیلانے کے لیے کبھی کبھی جنگ کے میدان میں بھی اترنا پڑتا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی جان مال اللہ کی راہ میں کام آ جائے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی، نیکی کے ہر کام میں آگے آگے رہتے، راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی، دن حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزرتے، مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا اور جہاد کا موقع آتا تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں اور رومی کافروں میں ٹھنی ہوئی تھی اور آئے دن جھڑپیں لگی رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ علیہ ان مقابلوں میں اکثر شریک ہوتے۔ ایک بار مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے آئی اور بڑا سخت مقابلہ تھا۔ ایک کافر اکڑتا ہوا میدان میں اترا اور مسلمان سپاہیوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ مسلمانوں میں سے ایک مجاہد بکھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ایک اور کافر اتراتا ہوا میدان میں آیا، مجاہد نے اسے بھی ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح کئی کافر مقابلے پر آئے اور جہنم رسید ہوتے گئے۔ اس بہادر شیر کی یہ بہادری دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے اور اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کے اس نیک سپاہی نے بندوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر منہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا اور وہ نیک انسان حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے تو ہر سال ہی جاتے۔ 181 ہجری میں جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ موصل کے قریب ہیبت نامی بستی میں پہنچے تو طبیعت بگڑ گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ اب وقت آخر پہنچ آیا۔ ان کے ساتھ نظر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے انہیں کہا، مجھے فرش سے اٹھا کر زمین پر ڈال دو۔ نظر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو زمین پر ڈال دیا، لیکن مہربان آقا کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ حضرت نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ نظر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت ایک وہ زمانہ تھا کہ دولت کی ریل پیل تھی، شان و شوکت تھی، جاہ و جلال کی زندگی تھی۔ ایک یہ وقت ہے کہ آپ مسافرت میں ہیں، عزیز و اقارب دور ہیں، غریبی کی زندگی ہے، بے بسی ہے۔
پھر آپ خاک پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے، نظر رنج نہ کر۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ میری زندگی الداروں کی سی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور تیری راہ میں کھلے دل سے دولت لٹاؤں، اور میری موت غریبوں اور خاک ساروں کی سی ہو، تیری خدمت میں غریب اور بے بس بن کر پہنچوں تاکہ تجھے رحم آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ ایمان و عمل کو تحفہ لیے اپنے رب کے حضور پہنچے، اور علم و ادب کا یہ خوبصورت سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، جس نے 63 سال تک مصر، شام، کوفہ، بصرہ، یمن اور حجاز کو اپنی علمی روشنی سے جگمگایا۔ مگر یہ نرالا ہی سورج تھا، غروب ہوا تو اس کی روشنی کچھ اور پھیل گئی۔ آج تک ساری دنیا اس کی روشنی سے جگمگا رہی ہے اور جب تک اللہ چاہے گا جگمگاتی رہے گی۔